खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आ गई है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दाईं आंख की बीनाई में वाज़ेह बेहतरी आई है, बाईं आंख की नजर नॉर्मल है। अलीमा खान कह रही थी कि 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज कर दें। डील करवा कौन रहा है, गारंटी कौन दे रहा है? अडियाला से चले जाएंगे, फिर उसके बाद वो लंदन चले जाएंगे। ऐसी कोई कहानी नहीं है, डील नहीं हो रही। धचका लगता है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस से ज्यादा जो है ना सख्त खाल किसी की नहीं है। हुकूमत ने वो पेट्रोल वाला एक बम गिरा दिया वहाँ पे। रमजान आने से पहले क्या हो रहा है? जो इस तरह की सूरत हाल है, इससे अवाम के दिल तोड़ तो रहे हैं, जीतने का कोई इम्कान नहीं लग रहा। बांग्लादेश के अंदर इंतखाबात हुए, वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी थी, वो जो कैंडिडेट जीते तारिक रहमान साहब, उनके घर चले गए जमात इस्लामी वाले। कितनी अच्छी चीज़ है। इलेक्शन के बाद सारे शीरो शक्कर हो जाते हैं, बिल्कुल होना ऐसा भी ही। चाहिए। ये कोई जाती दुश्मनी नहीं बिल्कुल है, ऐसा ही है। ये इलेक्शन तक इख्तलाफ था, उसके बाद सारे मिलकर काम करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। हमारे साथ मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन। इस टाइम की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो आ गई है। उसमें डॉक्टर्स ने क्या कहा है, जो अडियाला में डॉक्टर्स की टीम गई थी, उन्होंने बाकायदा इसमें बताया है कि खान साहब की सेहत के हवाले से क्या सिचुएशन है। बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। शायकीन क्रिकेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुए हैं जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया है। इस हवाले से ज़रा बात करेंगे। और फिर स्टॉक मार्केट बहुत अहम है और हमने देखा कि पिछले दिनों में स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट को इतना झटका लगा है कि वो नीचे गिर गई है। इसकी वजह क्या है, इस हवाले से बात होगी। और हुकूमत ने अवाम को रमज़ानुल मुबारक से पहले एक और तोहफ़ा दिया है, वो तोहफ़ा क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर साथ ही साथ जो है वो बांग्लादेश के इंतखाबात हमारे सामने थे और वहाँ पे तारिक रहमान साहब जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से जीते हैं। और अब जो है एक वहाँ एक ट्रेंड सेट हुआ है, वो ट्रेंड क्या है और हमें भी पाकिस्तान में उसको इम्प्लीमेंट करने की मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमार साहब से उस पर जाने की कि वो ट्रेंड क्या है। इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पे आज बात होगी। वेलकम टू द शो अमार साहब। तब सबसे बड़ी खबर तो अभी आ गई है कि खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आ गई है और इसमें डॉक्टर्स ने क्या कहा है। सबसे पहले मुझे पता है कि आपके पास आज के प्रोग्राम का एजेंडा लंबा चौड़ा है, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। मेरे ख्याल में लोगों को सबसे पहले ये खबर सुना देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई है, तिब्बी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में ही पेश होनी है। ये सुन लें, फटाफट सुन लें, गौर से सुने जी कि अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के शोबा अमराज चश्म ने तिब्बी रिपोर्ट पेश कर दी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दाईं आंख की बीनाई में वाज़ेह बेहतरी आई है। दाईं आंख की नज़र 6/36 से बेहतर होकर 6/9 हो गई है। बाईं आंख की नज़र नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। चश्मा लगाने के बाद बाईं आंख जो है 6/6 उसकी नज़र है। ओसीटी के मुताबिक दाएं आंख में कुछ सूजन थी, वो भी कम हो गई है। अच्छा। रेटिना अपनी जगह मौजूद है, कोई अलहदा नहीं हुआ। जो रिपोर्ट हो रहा था, लेंस साफ है। आंख के अगले हिस्से में कोई तशवीशनाक अलामत नहीं है। दाईं आंख के अंदरूनी हिस्से में खून रिसने के असरात कम हो रहे हैं। इलाज माहिरीन की निगरानी में जारी है, अद्वियात बाकायदगी से दी जा रही हैं। डॉक्टर्स के शेड्यूल के मुताबिक अगली anti-VEGF डोज दी जा सकती है। मजीद टेस्ट और OCT एंजियोग्राफी और FFA इलाज मुकम्मल होने के बाद तजवीज़ किए जाएंगे। सीनियर माहिरीन ने मरीज़ की मौजूदा हालत पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। अच्छा। ज़ाती मौलजीन को भी फ़ोन पर तफसील से आगाह किया। अफवाहों और गैर जिम्मेदार अंदाज़ों से परहेज़ करें। ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये रिपोर्ट जाहिर करती है कि बेहतरी हो रही है, इलाज दुरुस्त में है, मरीज़ को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयस्सर है। आवाम से दरख्वास्त है कि मेडिकल मामलात पर माहिराना रवैये ना दें। ये है मेडिकल रिपोर्ट। तो फिर हमारे साहब इस सबसे तो क्लियर है कि यानी कि खान साहब की जो सेहत के हवाले से वो जितना इब्हाम था वो इस मेडिकल रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मेरी बात हुई पाकिस्तान के बड़े बारसूख सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब के साथ। उन्होंने सारा किस्सा मुझे बताया कि किस किस तरह ये सब कुछ होता रहा। तो बात ये है कि ये हाईएस्ट लेवल पर बात हो रही थी। ये कोई ऐसे नीचे वाले लेवल पर डॉक्टर कंपाउंडर से बात नहीं हो रही थी। इसमें मोहसिन नकवी साहब इन्वॉल्व थे, और मोहसिन नकवी जहाँ इन्वॉल्व होते हैं आपको पता ही है, तो फिर वो कितनी संजीदगी से बात हो रही होती है। दूसरी बात यह है, इब्तदाई तौर पे बता दिया गया था कि आपकी तरफ से डॉक्टर आ सकते हैं, सियासी डॉक्टर नहीं आ सकते, यानी जमात के डॉक्टर नहीं आ सकते, PTI के नॉन डॉक्टर नहीं आ सकते। लेकिन अलीमा खान ने भड्डा डाल दिया। पहले एक डॉक्टर सजेस्ट किया गया, इधर से नाम सजेस्ट किया गया, एक डॉक्टर नदीम कुरैशी शायद उनका नाम है, कि वो आ सकते हैं। वो आए और आकर
اس ٹیم میں شامل ہو جائیں جو باقی ڈاکٹروں کے ساتھ ہے. وہ ٹیم گئی, اس نے معائنہ کیا اور 1.5 گھنٹے تک معائنہ کیا. لیکن یہاں پہ دوسرے پھڈے چل رہے تھے. یہاں پہ انہوں نے کہا نہیں ایک اور ڈاکٹر صاحب جائیں گے, زمان ان کا نام ہے, وہ شاید عمران خان کے بھتیجے ہیں, تو وہ جائیں گے. وہ نام وہاں سے ریفیوز ہو گیا. پھر اس کے بعد نوشیروان برقی کا نام آیا کہ وہ جائیں گے, لیکن وہ بھی سیاسی ڈاکٹر. تو اس سارے معاملے کے درمیان پھر علیمہ خان نے کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں, جس سے پی ٹی آئی کی قیادت بہت دل برداشتہ ہوئی. اس سارے چکر کے درمیان ادھر معائنہ ہو گیا, کوئی بندہ نہیں پہنچا, 1.5 گھنٹہ معائنہ ہوا. ایک بات جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جب معائنہ ہو گیا اس کے بعد یہ ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹروں کی یہ ٹیم جو ہے بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس پہنچی, اور وہاں سے جو عمران خان کے سجسٹڈ 2 ڈاکٹر ہیں علیمہ خان کی جانب سے, ایک ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر خرم, یہاں جو ڈاکٹر وزٹ کر کے گئے تھے ان کی بات وہاں سے کروائی گئی, اور درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس. تو وہ بات ہو گئی. تو اس اور سب ایک بات پر متفق ہیں کہ عمران خان کی آنکھ میں پرابلم ہے, لیکن وہ جیسے ایسی پرابلم ہوتا ہے, کیٹریکٹ ہوتا ہے یا کوئی اور پرابلم ہوتا ہے, آج کل کے آنکھ کی پرابلم اتنی شدید نہیں رہی, اور اس کے لیے کہ ہاسپٹلائز کرتے ہیں. علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ 2 ہفتے کے لیے ہاسپٹلائز کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا نا جب ضرورت نہیں ہے. اگر یہ بھی کہا گیا کہ اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے ہم کروا بھی دیں گے, لیکن ڈاکٹروں نے نہیں ریکمینڈ کیا. تو اللہ کا شکر ہے عمران خان کی بینائی باقی ہے, اور جو ان کی آنکھ میں سننا جا رہا تھا کہ 85% نظر نہیں ہے, تو اس آنکھ میں 70% جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. تو یہ بہت ہی اچھی خوشائن بات ہے, اور اس سے ابہام ختم ہو جانا چاہیے, ہو جانا چاہیے. بالکل عمار صاحب, لیکن ابہام عوام کا کس طرح دور کریں گے؟ خود وہ ابھی پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف پارٹی کی اسٹیٹمنٹ کوئی آتی ہے, دوسری طرف انہوں نے کے پی بند کیا ہوا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پھر اچھا 2-3 اینگل ہیں اس کو دیکھنے کے. یہ پارلیمنٹ میں دھرنا ہو رہا ہے, کے پی کے میں سڑکیں بند کی ہیں, کتنے لوگ جان سے گزر گئے ہیں کیونکہ وہاں سے گاڑیاں نہیں گزر سکی. بہت زیادہ تکلیف دہ سچویشن ہے, رستے پل شاہراہیں وہاں پر انہوں نے بند کر کے رکھی ہوئی ہیں. ان حالات میں دیکھیے کیا اثر ہونا تھا. عمران خان رہا ہو گئے نہیں ہوئے, حکومت کو کچھ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا, فیلڈ مارشل کو کچھ ہوا نہیں ہوا کیا ہماری اسٹاک مارکیٹ کو فرق پڑا ہے. اسٹاک مارکیٹ دھڑام سے 2000 پوائنٹ نیچے آ گئی ہے. جو بزنس مین یہ سمجھتا تھا کہ وہ دور گزر گیا ہنگاموں کا, لڑائی جھگڑے کا, اب سٹیبلٹی آ رہی ہے, اب سیاسی استحکام آ رہا ہے, وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا, اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا, اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آ گئی. اور یہی شاید آبجیکٹو تھا اس سارے دھرنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کڑیاں دور کی ملا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی اچھے بچے بن گئے ہیں, یہ پارلیمنٹ میں صرف احتجاج کر رہے ہیں, باہر کوئی چیزیں نہیں کر رہے. تو لگتا ہے کوئی ڈیل ہو گئی ہے, بات بن گئی ہے. کچھ نے کہا باہر چلے بھی گئے ہیں, کچھ نے جمائمہ خان کے ساتھ بھی شفٹ کرا دیا, یہ سارا کچھ. تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہ ہوئی ہے نہ ہونے کے امکانات ہیں, اس لیے کہ عمران خان کے کچھ جرائم ہیں جو اسٹیبلشمنٹ معاف نہیں کر سکتی. اچھا عمار صاحب, میرا یہاں آپ سے سوال ہے, ڈیل کروا کون رہا ہے, گارنٹی کون دے رہا ہے؟ سنا ہے کوئی بشرا بی بی کا بھی اس میں کوئی بیک ڈور. دیکھیے اگر اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر بہت کوئی اہم فرد ادارہ ملک گارنٹی دیتا ہے. نواز شریف صاحب کے کیس میں یہی ہوا تھا. اب عمران خان کی گارنٹی کوئی نہیں دے رہا. بشرا بی بی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کوشش ضرور کر رہی ہیں, ظاہر ہے کوشش کرنی چاہیے, ان کے شوہر ہیں اور وہ اپنی جتنی ان کی استطاعت ہے, جتنے کانٹیکٹس ہیں, وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے کوئی بات بن جائے. لیکن ان کی ضمانت پر عمران خان کو رہا نہیں کیا جا سکتا. تو جب تک کوئی گارنٹر نہیں ہوگا عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے. یہ بھی کہانیاں میں نے سنی کہ نہیں وہ اڈیالہ جا رہے ہیں, چلو جی کچھ عرصہ اڈیالہ سے چلے جائیں گے, پھر اس کے بعد وہ لندن چلے جائیں گے. ایسی کوئی کہانی نہیں ہے, ڈیل نہیں ہو رہی, حالات یہی رہیں گے. عمران خان کسی سیاسی مقدمے کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے. عمران خان جو ہیں وہ بدعنوانی اور کرپشن کے کیسز کی وجہ سے جیل میں ہیں, تو وہ اس کی سزا بھگتیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں ہم ان کی صحت کے لیے دعا کر سکتے ہیں عمار صاحب. لیکن آپ نے ابھی کہا کہ محسن نقوی صاحب نے بڑا اہم رول ادا کیا, لیکن محسن نقوی صاحب کو جہاں رول ادا کرنا چاہیے تھا, کرکٹ آپ نے دیکھا سب
بہت زیادہ دل برداشتہ ہیں. عوام جو ہے نا وہ لٹرلی عوام کا بس نہیں چل رہا کہ جو ہے نا وہ جا کے پوری ٹیم کو نا مارنا سٹارٹ کریں. یہ حالات ہیں. تو کیا ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا مشتعل نہیں ہونا چاہیے. کھیل ہے. کبھی وہ جیت جاتے ہیں, کبھی ہم ہار جاتے ہیں. وہی ہمیشہ جیتتے ہیں. تو کافی میچز سے ہم ہار رہے ہیں اس لیے کہ ان کی ٹیم بہتر ہے. ہم نے اپنی ٹیم میں بہت ساری خامیاں رکھی ہوئی ہیں اور محسن نقوی صاحب کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. شاہین آفریدی, بابر اعظم اور شاداب خان کی اس میں جگہ نہیں بنتی, تو ان حوالے سے نئی ٹیم کرنی چاہیے. لیکن ابھی ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوا. پاکستان نمیبیا سے جیت جائے گا, پاکستان اگلے راؤنڈ, انڈیا اگلے راؤنڈ میں پہنچ گیا, پاکستان نمیبیا جیت کے اگلے راؤنڈ میں پہنچ جائے گا. پھر پاکستان انڈیا کا کلیش نہیں ہوگا. اگر ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہاں ہو سکتا ہے, پھر فائنل میں ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے فائنل ہم نہیں ہارا کرتے, ہم لیگ میچ آ جاتے ہیں. تو اب اتنا بھی ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے وقتی طور پہ دھچکا لگتا ہے, لیکن پاکستانی کرکٹ فینس سے زیادہ جو ہے نا سخت کھال کسی کی نہیں ہے. ہم پھر اگلے میچ میں اسی طرح اسی جوش جذبے سے بیٹھیں گے, دعائیں بھی کریں گے اور شکرانے کے نفل بھی مانگ لیں گے, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ پاکستان انشاءاللہ جیت بہت ضروری ہے اور جیتنا چاہیے. اب جو ہے نا وہ عوام کو تھوڑی خوشخبری, ایک طرف وہ جنگ تو ہم جیتے, اب میچ بھی جیت کے دکھا دیں تاکہ چلیں جنگ وہ میچ وہ جیت جاتے ہیں, جنگ ہم جیت جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایک طرف عوام ادھر سے پریشان ہے, دوسری طرف وہ حکومت نے وہ پیٹرول والا ایک بم گرا دیا عوام پہ. رمضان آنے سے پہلے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ بڑے دنوں سے سن رہے تھے کہ حکومت صارفین کے لیے رمضان پیکج کا اعلان کر رہی ہے. ایسا پیکج اعلان کیا ہے, 5 روپے پیٹرول کے بڑھا دیے, 7 روپے ڈیزل کے بڑھا دیے. اور اس سے پہلے حکومت کے ماتھے پہ یہ کلنک کا داغ ہے جو سولر کے حوالے سے. جی بالکل. تو میرے خیال میں انہیں تھوڑی سی عقل سے کام لینا چاہیے. عوام جو ہے نا, اگر آپ 1 پیج کی وجہ سے حکومت کر رہے ہیں تو مطلب کب تک کوئی آپ کا بوجھ اٹھائے گا؟ آپ کو نا عوام کو اصل طاقت عوام کے پاس ہے. آپ نے اگلے الیکشن میں جانا ہے. بالکل ایسا. اگلے الیکشن میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے الیکشن سے پہلے عوام کے دل جیتنا پڑیں گے. لیکن جو اس طرح کی صورتحال ہے اس سے عوام کے دل توڑ تو رہے ہیں, جیتنے کا کوئی امکان نہیں لگ رہا. بالکل ایسا ہی ہمارے صاحب. اور ہمیں یہ ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے, سیکھنا چاہیے کہ باہر کے کنٹریز میں ہم نے دیکھا جب بھی رمضان المبارک آتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو وہاں پہ آفرز لگنا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں ہمارے اشیاء خور و نوش کے نرخوں میں اضافہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو عوام کرے تو کرے کیا پھر؟ میرے خیال میں کم از کم پیٹرول نہیں انہیں استعمال کرنا چاہیے, کھجوریں وغیرہ کھا لیں. لیکن یہ ویسے آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور یہ سماجی مسئلہ ہے. جو جتنے بھی منافع خور ہیں اس میں حکومتوں کا اتنا قصور نہیں ہوتا. ذخیرہ اندوز لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمارے ہاں رمضان میں پرائسز کم کر دیتے ہیں. اگر دوسرے ممالک میں جائیں جیسے سعودی عرب وغیرہ میں دیکھیں تو ان کا تو بس نہیں چلتا, رمضان میں فری لوگوں کو چیزیں دیں. وہاں پہ آپ چلے جائیں, لوگ اس بات کو سعادت سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز ایسی کھلا دیں, پکڑا دیں جس سے آپ روزہ کھول سکیں, آپ اپنا طعام کر سکیں. تو وہ تو اور طرح کی سوسائٹیز ہیں. ہماری سوسائٹی میں یہ کلچر نہیں آیا. لیکن اگر حکومتیں سختی کریں نا, تو جیسے برطانیہ میں ہم نے سنا کہ 40 سال سے قیمتیں نہیں بڑھی تھیں, بالکل, تو اب وہاں پر اس طرح کے اقدامات پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی تک نہیں ہوئے. وہی نا, ہمیں ایسی اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے اور سیکھنا چاہیے ان سے. اب جیسے دیکھیں ایک اگزامپل سیٹ ہوئی ہے ہمارے صاحب بنگلہ دیش کے اندر, انتخابات ہوئے, وہاں پہ جو اپوزیشن پارٹی تھی, وہ جو کینڈیڈیٹ جیتے طارق رحمان صاحب, ان کے گھر چلے گئے جماعت اسلامی والے. کتنی اچھی چیز ہے. دیکھیے یہ ہوتی ہے نا سیاست, یہ ہوتا ہے سیاسی کلچر. 2 جماعتیں تھیں آپس میں انتخابات لڑ رہی تھیں, ایک دوسرے کے مخالف, اور ایک طرف طارق رحمان صاحب تھے PNP کے, اور ایک طرف جماعت اسلامی کے شفیع الرحمان تھے. ان کے بڑی ہارڈ ورڈز آف ایکسچینج بھی ہوا ہوگا, اختلاف بھی ہوا ہوگا, اور بہت سی ایسی باتیں بھی کہی ہوں گی جو ان کے جو یہ دل سے نہیں چاہتے ہوں گے, لیکن وہ انتخابات میں, جلسوں میں, ریلیوں میں ہو جاتی. جیسے ہی انتخاب ختم ہوئے, طارق رحمان صاحب جیت کے آئے, انہوں نے سب سے پہلے جماعت اسلامی کی شفیع الرحمان صاحب کے گھر گئے اور ان کو 68 نشستیں ملنے پہ مبارکباد دی. انہوں نے ان کو مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے استحکام کے لیے اکٹھا چلیں. تو بس ہو گیا نا. اب سیاسی اختلاف کو ہم زندگی کا, جینے مرنے کا مسئلہ بنا لیں, جیسے عمران خان صاحب نے بنا لیا. جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کسی دوسری جماعت سے ہاتھ نہیں ملانا. اتنی بچوں والی ضدیں ہیں, تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے. سیاست میں اسی طرح امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد
سارے شیر و شکر ہو جاتے ہیں. ہونا بھی چاہیے, یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, یہ الیکشن تک اختلاف تھا, اس کے بعد سارے مل کر کام کرتے. جب آپ نے ملک کے لیے کچھ سوچنا ہوتا ہے نا عمار صاحب, پھر یہ ایگزامپلز ہوتی ہیں کہ جہاں جو ہے آپ نے ملک کے لیے کام کرنا ہے تو آپ اکٹھے ہو کے کام کریں. لیکن ابھی ہم یہاں پہ ہمارا یہاں سیاسی استحکام آ ہی نہیں رہا, تو اب کیا ہی کر سکتے ہیں ہم. بس ابھی دعا کیجئے کہ ہم نے نا بنگلہ دیش سے بہت کچھ ہمیں سیکھنا. بالکل ایسا ہی ہے. بنگلہ دیش سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. بنگلہ دیش سے ہمیں, کیونکہ بھائیوں کو اگر ناراض کریں گے نا تو کوئی سازشی درمیان میں آ جاتا ہے اختلافات کو بڑھانے کے لیے. بنگلہ دیش سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کوئی بھارتی ایجنٹ آپ پہ مسلط ہو جائے تو اسے اٹھا کر باہر کس طرح پھینکنا چاہیے. بنگلہ دیش سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ نئی نسل کو کس طرح بڑے لوگوں نے فالو کرنا ہے. بنگلہ دیش سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لوگ ان کو ذاتی اختلافات نہیں بناتے, ملک کی خاطر مل کر چلتے ہیں. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.